हम जमीनों में हैं आसमानों में हैं, हम मोहम्मद के अदना गुलामों में हैं, तर्जुमा है जहां में अखुवत के हम। डॉक्टर साहब, आपकी बहुत ही खूबसूरत बात मुझे लगती है। आप कहते हैं कि खुदा ने इंसान को मांगने के लिए नहीं बनाया बल्कि बांटने के लिए बनाया है। इस धरती पे जो कुछ है वो रब का है और जो रब का है वो सबका है। आपका नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट होना वाज लाइक अ फ्रेश ब्रीज फॉर होल पाकिस्तान। आप मुझे बताएं, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस व्हेन यू केम टू नो अबाउट इट कि यू हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज़? कैसा लगा आपको? मुआशरों में थोड़ी सी घुटन सी हो, एक हवा का खुशगवार झोंका कोई आ जाए तो फिर खुशी होती है। पाकिस्तान में भी दो तबके हैं, हैव्स और हैव नॉट्स। इनके दरमियान अगर एक रिश्ता बन जाए और हम अखुवत या कोई और अदारा पुल बन जाए इनको जोड़ने के लिए। अमजद साकिब का ऐसा क्या बचपन था जिसके बाद अमजद साकिब जैसा इंसान बना? एक आम बच्चे की तरह मेरा बचपन था, कागज़ कलम और किताब से मोहब्बत थी। मैं तो एक टाट के टूटे फूटे स्कूल में पढ़ा हूँ, इसीलिए शायद मुझे फर्श पर बैठना अच्छा लगता है। इतना सब कुछ होते हुए आप मुझे बताएं कि आपको लिखने का कैसे टाइम मिल जाता है? मैं सुबह के वक्त लिखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 8 के करीब 8 से ज़ायद किताबें लिखी। आप मुझे ना जाने, आप मवाक़ात के तसव्वुर को जाने कि जो भी ज़रूरत से ज़ायद है वो किसी और का है। जो कुछ भी है लेना है खुदा से लेना है, जो कुछ भी करना है उसके लिए करना है। डॉक्टर साहब, आपकी सोच इतनी खूबसूरत है, विच इज़ नॉट ऑर्डिनरी एट ऑल। आप लिखते इतने खूबसूरत हैं। आई फील आपकी सक्सेस में बहुत बड़ा राज आपके अल्फाज का भी है कि वो इतना एक इंसान को इंसान बनने पे मजबूर कर देते हैं। जो लफ्ज़ बोलें उन लफ्ज़ों को अगर ऐसे होने चाहिए जो किसी भी शख्स के दिल पे दस्तक दें। आई मस्ट टेल यू टू पेरेंट्स जिन्होंने आपकी इतनी अच्छी परवरिश की, ऐसे क्या इंग्रेडिएंट्स थे जिसके बाद अमजद साकिब जैसा इंसान इतने बड़े बड़े काम कर सका? छोटी उम्र में दोस्ती किताबों से हो गई। आने वाली जनरेशन जो अमजद साकिब की तरह कुछ अच्छा करना चाहती है उनके लिए कोई मैसेज देंगे? पैगाम यही है कि सबसे पहले एक ख्वाब देखें। ये इंटेग्रिटी की खूबी हमारे नौजवान अपना लें तो वो दुनिया बदल सकते हैं। मायूस नहीं होना, किसी एक शख्स की ज़िंदगी में खुशियाँ बखेर देंगे, मुआशरा ठीक हो जाएगा। Hi viewers, this is Nadia Sajid. We are very proud to have Dr. Amjad Saqib with us today. Assalamu alaikum Dr. Saab. वालेकुम अस्सलाम। We are very thankful to him कि इतने busy schedule में he gave us some time और we feel very proud Dr. Saab कि अखुवत जैसी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में मौजूद है। हम सबको आपको फ़ख्र है, हम सब पाकिस्तानियों को, बट हम जैसे लोग स्पेशली जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं, रोज़ डेली बेसिस पे बहुत से डिफरेंट नेशनलिटीज़ को हमें फ़ेस करना पड़ता है, उनसे गपशप होती है एंड वी फील वेरी प्राउड कि हम उनसे ज़िक्र कर सकते हैं अखुवत के बारे में। और उसके बनाने वाले भी एक पाकिस्तानी हैं एंड दे डोंट बिलीव इट एंड जब उनको यकीन आता है दे आर वेरी इम्प्रेस्ड बाय इट कि एक इंटरेस्ट फ्री लोन जैसा सिस्टम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ एंड इट्स डूइंग रियली ग्रेट। कितनी लाखों ज़िंदगियाँ आप बदल चुके हैं, कितने लाखों ख़ानदानों की तकदीरें आप बदल चुके हैं और इसका जो रिटर्न रेट है वो भी 100% है, इंटरेस्ट रेट वो 0%। इट्स लाइक इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन जब उनको से हम जिक्र करते हैं। सो वी फील वेरी प्राउड कि अपने मुल्क के बारे में ये जिक्र करते हुए बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं। सो पर्सनली फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक यू व्हाट यू हैव डन फॉर Pakistanis and what you have done for our Pakistan. Thank you so much for that. Thank you very much जी, I'm extremely grateful। खुशी तो मेरी है कि आप के साथ गुफ्तगू हो रही है। आपने कहा कि आपकी अखुवत मेरी अखुवत तो है ही, सबकी अखुवत है, आपकी भी है मेरी भी है, क्योंकि ये एक फ़लसफ़ा है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया। तो हम सब लोग इसके साथ अपनी शमूलियत जो है ना वो अपने लिए एक एज़ाज़ और एक रहमत का बायस समझते हैं। बिल्कुल। तो हम मैं का लफ्ज़ तो इस्तेमाल ही नहीं करते, तो हमारा मुश्तरका कौमी और दीनी असासा है और इस रवायत को अमली शक्ल देकर हमारे दोस्तों ने एक गैर मामूली काम किया है। तो जो आप कहती हैं कि बैनुल-अक़वामी सतह पर हमारा तशख़्ख़ुस बेहतर होता है, हमारे बारे में लोगों की राय अच्छी होती है, तो ये एक वन ऑफ दी जैसे कहते हैं ना अनइंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स। हमने शुरू किया था तो हमारा ये तो नहीं ख्याल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में जहाँ भी ये एक गुरबत के ख़ात्मे की बात आती है तो संजीदा हलकों में ये एक मॉडल जो है, ये अखुवत का जो पैराडाइम है, अल्लाह ताला की ये रहमत है। 2001 के बाद से ये सफ़र जो शुरू हुआ बग़ैर सूद के कर्ज़ों का, तो
اس پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ کو ہم نے نئی بات نہیں کی. قرض حسن انفرادی سطح پر اس این ایج اولڈ پریکٹس، مطلب جب سے کائنات دنیا بنی ہے، خاص طور پر لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ لین دین شروع کیا ہے، تو یہ قرض حسن لیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے. آپ نے اپنے بہنوں کو، دوستوں کو، بھائیوں کو، کسی کو دیے ہوں گے 10 20 50 ہزار، اور پھر آپ نے اتنے ہی واپس لیے ہوں گے. کبھی نہیں یہ کہا کہ 50 ہزار کے اوپر مجھے 55 کر کے دیں. یہ قرض حسن ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اس قرض حسن کو انڈیویجول لیول سے اٹھا کر اگر انسٹیٹیوشنل لیول پہ لے جائیں، یعنی یہ کام ایک ادارہ کرے جس سے ان لوگوں کا بھی بھلا ہو جو آپ کے اپنے نہیں ہیں، بظاہر آپ کا خون کا رشتہ یا دوستی کا رشتہ نہیں ہے، لیکن ضرورت مند ہیں، آپ کے بھائی ہیں، قومی وجود کا حصہ ہیں، آپ کی پاکستان کے شہری ہیں. تو ہم نے صرف اس کو انڈیویجول لیول سے اٹھا کر انسٹیٹیوشنلائز کیا ہے. کچھ ہم نے پریکٹسز دیکھیں کہ دنیا میں مائکرو فنانس ادارے کیا کام کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، تو اس کو ہم نے پھر فالو کیا. تو ہمیں اس سے پہلے تو کہیں نظر نہیں آیا ایسا ادارہ، لیکن اب ہمارے کرنے کے بعد بہت سے لوگوں کی توجہ اس طرف گئی ہے، اور کئی لوگ انفرادی سطح پہ بھی کرتے ہیں. کئی ملکوں میں یہ کام لوگوں نے شروع کیا ہے. اور بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر اخوت ایک تصور کا نام ہے، اور اس تصور کا مطلب ہے مواخات مدینہ سے اخذ کیا ہوا یہ فلسفہ کہ ایک شخص کی مدد کرے. جس طرح انصار نے مہاجرین کی مدد کی، تو ہم کہتے ہیں کہ اسی طرح پاکستان میں بھی 2 طبقے ہیں، ہیوز اور ہیو ناٹس. اگر ہم تصور کر لیں کہ 50% ہیوز میں ہیں اور 50% ہیو ناٹس ہیں، تو ان کے درمیان اگر ایک رشتہ بن جائے، ایک بندہ ادھر سے کہے، ایک بندہ ادھر سے کہ تم میرے دوست ہو، اور ہم اخوت یا کوئی اور ادارہ پل بن جائے ان کو جوڑنے کے لیے، تو یہ ہمارا بنیادی تصور ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ایک راستہ تو یہ ہے نا کہ آپ اخوت کے ذریعے سے مواخات کریں، ایک راستہ یہ ہے کہ آپ اپنے طور پر ہی کر لیں، ہمیں نہ بتائیں. آپ اپنے کسی رشتہ دار کو، غریب دوست کو، محلے دار کو، جس کو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے مواقع نہیں مل رہے، تو آپ اس کے ساتھ مواخات کریں اور اس کو کہیں یہ لو 50,000، یہ لو لاکھ روپیہ. بھیک نہیں دینی، ہم بھیک کے خلاف ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. آپ کی بہت ایک خوبصورت بات مجھے لگتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ خدا نے انسان کو مانگنے کے لیے نہیں بنایا بلکہ بانٹنے کے لیے بنایا ہے. بالکل. اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے، میں یہ بھی کہتا ہوتا ہوں کہ اس دھرتی پہ جو کچھ ہے وہ رب کا ہے، اور جو رب کا ہے وہ سب کا ہے. تو ہمیں آپس میں بانٹنا ہے. اگر مجھے زیادہ مل گیا تو یہ میرا حق نہیں تھا، یہ میرے پر کسی کی رحمت ہے. تو اب میرا یہ کام ہے کہ میں اس بات کو سمجھوں اور پھر اس حکم خداوندی پر عمل کی کوشش کروں کہ جو بھی ضرورت سے زائد ہے وہ کسی اور کا ہے. ڈاکٹر صاحب، پچھلے دنوں اتنی شدید گرمی ایک دم سے آ گئی، وی ور ناٹ پریپیئرڈ فار دیٹ. پولیٹیکل سچویشن کچھ اتنی عجیب ہو گئی کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، ویری کنفیوزنگ، پریشان کن تھی. اس سب کے بیچ آپ کا نوبل پرائز کے لیے نامینیٹ ہونا واز لائک اے فریش بریز فار ہول پاکستان. بہت بہت اچھا لگا، بہت خوشی محسوس ہوئی. بلکہ کہہ سکتے ہیں کئی دن ہم صرف اسی کے بارے میں سوچتے رہے اور بات کرتے رہے اباؤٹ یور نوبل پرائز، اور بہت سی دعائیں کر رہے ہیں آپ کے لیے کہ یہ آپ ہی ون کریں. سو تھینک یو سو مچ فار دیٹ. وہ ایک برا جو پیچ چل رہا تھا اس میں آپ نے یہ جو خوشی کی خبر دی، یہ ہم سب کے لیے بہت ہی اچھی رہی. آپ مجھے بتائیں، ہاؤ واز یور ایکسپیرینس وین یو کیم ٹو نو اباؤٹ اٹ کہ یو ہیو بین نامینیٹڈ فار نوبل پرائز؟ کیسا لگا آپ کو؟ آپ کے شکریہ، آپ نے اس طرح سے سوچا اور لوگوں نے اس طرح سے سوچا. مجھے بھی انگنت میسج آئے، فون کالز آئیں، لیٹرز آئے، بہت ساری چیزیں ہیں. تو آبویسلی جب معاشروں میں تھوڑی سی گھٹن سی ہو یا کوئی مایوسی کی لہر زیادہ پھیلی ہوئی ہو، تو ایک ہوا کا خوشگوار جھونکا کوئی آ جائے تو پھر خوشی ہوتی ہے. اور یہ شاید آپ یقین نہ کریں کہ مجھے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ نہیں ہے. خوشی ایک حد تک ہے کہ اچھی چیز ہے، اس سے میرے ملک کا تاثر بڑھے گا، امیج بڑھے گا. مجھ جیسا حقیر شخص جو ہے ایک اس تصور کے تبلیغ کا باعث بن جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا. اور یہ میرے وطن کے لیے اور ہمارے اس مواخات کے تصور کے لیے اور غربت کے عالمگیر سطح پر خاتمے کے لیے شاید بہت اس میں مثبت چیزیں چھپی ہوئی ہوں. تو میں خود ایکسائٹمنٹ ذاتی سطح پر بہت زیادہ اپنی ذات کے حوالے سے نہیں ہوں، اس لیے کہ الحمدللہ
ہم جو کام کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے، اور یہی نیت ہے کہ اس میں دنیاوی جو انعام ہیں ان کی اہمیت بہت کم ہے. تو یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا، بشری تقاضے ہیں، انسان کو اچھا لگتا ہے، لیکن ہمہ وقت یہ خواہش اور جستجو ہوتی ہے کہ خالصتاً اور خالصتاً جزا اور سزا کے دنیاوی تصور سے بلند ہو کے خدا کی رضا کے لیے کام کیا جائے. ڈاکٹر صاحب مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی، میں اپنے نیفیو کی سلیبس کی بکس دیکھ رہی تھی سوشل اسٹڈیز کی، اس میں آپ کا ذکر ہے، اخوت کا ذکر ہے، اور مائکرو فائنینسنگ کے بارے میں بتایا گیا ہے. اس میں فیل سو گڈ، سو پراؤڈ کہ جو چیز بچے کو پتہ ہونی چاہیے، انسپریشن لینی چاہیے، اس کو فیل پراؤڈ کرنا چاہیے، وہ آج ہماری سلیبس کی کتابوں میں موجود ہے. نہیں یہ تو میرے لیے دس اے نیوز فار می، مجھے تو نہیں پتہ. نہیں وہ مجھے پتہ ہے، لیکن یہ کہنا کہ وہ ہر شخص جانتا ہے، کیونکہ میں تو گمنام شخص ہوں، اور بلکہ میری یہ خواہش ہوگی آپ کے اس کے توسط سے کہ آپ مجھے نہ جانیں، آپ مواخات کے تصور کو جانیں. بالکل. اور مواخات کو اپنی زندگی کا ایک سمجھیں کہ لائحہ عمل بنا لیں. ہمیں سب نے مل کر اس دنیا کو خوبصورت بنانا. تو اس خوبصورت بنانے کا راستہ نہ سرمایہ دارانہ نظام ہے اور نہ بھیک کا نظام ہے. ہمارا جو زندگی کا حاصل ہے، تجربہ ہے میرے اور میرے دوستوں کا، وہ یہی ہے کہ مواخات از دی فیوچر، یہ مستقبل یہی ہے. وی نو اے لاٹ اباؤٹ اخوت، مائکرو فائنینسنگ کے بارے میں بھی ہم بہت کچھ جان چکے ہیں، بٹ آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں زیادہ کہیں پہ ذکر نہیں ہے. سو پلیز آپ بتائیں گے کہ کیا امجد ثاقب کا ایسا کیا بچپن تھا جس کے بعد امجد ثاقب جیسا انسان بنا. فرسٹ آف آل آئی مسٹ سیلیوٹ یور پیرنٹس جنہوں نے آپ کی اتنی اچھی پرورش کی دیٹ آج ہم سب اس پہ بہت فخر محسوس کرتے ہیں. تو بتائیں پلیز، ہاؤ واز یور چائلڈہڈ؟ مسٹ بی ویری ڈفرینٹ دین ادرز. کچھ میں کیا ایسی آپ کی پرورش میں، تربیت میں ایسے کیا انگریڈینٹس تھے جس کے بعد امجد ثاقب جیسا انسان اتنے بڑے بڑے کام کر سکا؟ سو پلیز بتائیں اس کے بارے میں. مجھ سے آپ پوچھیں گے تو میں یہی کہوں گا کہ کام بچے کی طرح میرا بچپن تھا، اور لیکن زیادہ سنجیدہ تھا تھوڑا، اور پڑھائی کی طرف توجہ تھی، اسکول سے کاغذ قلم اور کتاب سے محبت تھی. میں تو ایک ٹاٹ کے ٹوٹے پھوٹے اسکول میں پڑھا ہوں، جس میں نہ بجلی تھی، نہ پانی تھا، نہ ٹوائلٹ تھا. یہ ایک ٹوبا ٹیک سنگھ ایک ڈسٹرکٹ ہے، اس کا ایک چھوٹا سا قصبہ کمالیا. تو وہ میں تو نیچے بیٹھ کر ہی فرش پر بیٹھ کر پڑھا ہوں، اسی لیے شاید مجھے فرش پر بیٹھنا اچھا لگتا ہے. لیکن کمال یہ ہوا الحمدللہ کہ میرا بڑی جلدی چھوٹی عمر میں جو ہے نا دوستی کتابوں سے ہو گئی. تو کتابوں میں آپ کو بڑے خوبصورت کردار نظر آتے ہیں، ایک ماحول نظر آتا ہے. آپ اپنے آپ کو بھول کر آپ اس کتاب میں درج کہانی کا ایک کردار بن جاتے ہیں. تو ان کرداروں سے پھر میں نے سیکھنا شروع کیا. زیادہ تر وہ اچھے کردار تھے، نیکی کے، بھلائی کے. جد و جہد تھی ان کی زندگی میں، اسٹرگل تھی، کنوکشن تھی، کمٹمنٹ تھی، دنیا کو بدلنے کا عزم تھا. تو وہ پھر جیسے کہتے ہیں نا کہ انسان کمپنی سے ہی پہچانا جاتا ہے، اور صحبت ہی آپ پر اثر انداز. آپ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے، برے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو برائی آپ میں سرایت کر جائے گی. تو وہ میں نے منتخب کیے وہ کردار، وہ کتابیں جن میں اچھائی کی خوشبو تھی، تو وہ پھر آہستہ آہستہ ساتھ زندگی کا حصہ بن گئی. تو پھر اقبال سے رشتہ جڑ گیا، ہمارے قومی شاعر. اقبال نے بہت کچھ دیا، توحید کا تصور اور عشق مصطفیٰ کا تصور. یہ دو چیزیں ہیں کہ جو کچھ بھی ہے لینا ہے خدا سے لینا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے اس کے لیے کرنا ہے. اور یہ ساری چیزیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہیں کہ زندگی کیسے گزرنی چاہیے، کس طرح کی کائنات، کس طرح کی دنیا خدا ہم سے چاہتا ہے. تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ملتی ہے. تو ان چیزوں نے ایک جو اسے کہتے ہیں نا کہ تبدیلی کا عمل شخصیت میں، اور آپ کا مزاج ایک مخصوص سانچے میں ڈھلتا ہے نا. پھر اسکول کے بعد کالج، گورنمنٹ کالج لاہور، یہ بھی بڑا ایک زبردست ادارہ ہے. تو وہاں سر بہت کچھ ملا. پھر کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج، پھر اس کے بعد میں سول سروس میں آ گیا وہاں پر. پھر اس کے بعد مجھے 2
سال امریکہ رہنے کا موقع ملا، تو وہاں کے اعلیٰ اداروں میں پڑھ کر ایک اور طرح کی جو ہے نا انڈرسٹینڈنگ، تاریخ کا اور شعور ملا کہ ایک بڑا معاشرہ کیسے قائم ہوتا ہے، انسانی حقوق کیا ہیں، اور معاشی ترقی کیوں ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کی کیا اہمیت ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اخوت آپ نے سٹارٹ کیا 2001 میں، اس سے پہلے آپ بیوروکریٹ تھے اور ایز اے ڈاکٹر بھی آپ ہیں، سو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر آپ اخوت بہت پہلے شروع کر لیتے سو آج اخوت کہاں پہ ہوتی؟ نہیں، اس سے پہلے ہو نہیں سکتا تھا۔ دیکھیں، یہ پھول ہے نا، اب ایک بیج بوئیں گے تو کتنے موسم بدلیں گے، پھر جا کے پھول لگے گا۔ آپ کسی مصنوعی طریقے سے اگلے دن پھول اگا نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، اس سے پیچھے جو میری زندگی کے 20 سال یا 30 سال جو بھی تھے، وہ اس لمحے کی تیاری تھے۔ میں اور میرے دوستوں نے یہ جو فیصلہ کیا کہ ہم نے کام کرنا ہے، تو وہ کام اس ایک لمحے کی دین نہیں تھا، اس کے پیچھے کا جو عمل ہے، تدبر ہے، فکر ہے، جو آپ کی اپنی ذاتی مشاہدے ہیں، وہ کلمینیٹ ہوتے ہیں ایک لمحے میں۔ وہ ایک بڑا خوبصورت سا شعر ہے، میں آپ کو شعر بھی سناتا ہوں کیونکہ مجھے شعر بڑے اچھے لگتے ہیں، کہ وہ تو ایک لمحے میں دل میں آ بسے، میں کس طرح عمر کے حاصل کو لمحوں کی شناسائی کہوں۔ کیا آپ کو یکدم کوئی شخص اچھا لگتا ہے نا، تو یہ نہیں ہے کہ وہ فوراً ہی آپ کو محبت ہو گئی، دراصل آپ کا اپنا ایک آئیڈیلزم ہے، آپ کا اپنے ایک خواب ہیں، آپ کی اپنی ایک سوچ ہے، اور کوئی شخص اس پہ پورا اترتا ہے، پھر آپ کو وہ اچھا لگتا ہے۔ تو بعین ہی یہ چیز اس چیز پر ہے، کوئی بھی آپ کام کر لیں، آپ نے کوئی ادارہ بنانا ہو، آپ نے کوئی کاروبار شروع کرنا ہو، آپ نے کوئی سیاسی تحریک شروع کرنی ہو، تو وہ ایک لمحے کی دین نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کتنا فکر، کتنا تدبر، کتنی جہد مسلسل چاہیے ہوتی ہے، کتنے لوگوں کی محنت چاہیے ہوتی ہے۔ تو اس سے پہلے یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، قدرت کا ایک کام ایسا ہے، اور میں تو یہی کہتا ہوں کہ یہ انعام ہے جو ہمیں ملا، تو وہ خدا کی طرف سے ہے، اور خدا جب چاہتا ہے اسی وقت ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی سوچ اتنی خوبصورت ہے وچ از ناٹ آرڈنری ایٹ آل، آپ لکھتے اتنے خوبصورت ہیں کہ ایک دفعہ سٹارٹ کر دو پڑھنا تو آپ رک نہیں سکتے، آپ کی ورڈز اتنے خوبصورت ہیں کہ دے لیو این امپیکٹ آن ایوری ہیومن۔ آئی فیل آپ کی سکسیس میں بہت بڑا راز آپ کے الفاظ کا بھی ہے کہ وہ اتنا ایک انسان کو انسان بننے پہ مجبور کر دیتے ہیں، اور دے ہیپلی لائک ٹو والنٹیئر اینڈ ورک فار ادرس۔ آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں، میں فاؤنٹین ہاؤس گئی اور وہاں پہ ان کے سب کچھ اتنا نیٹ اینڈ کلین تھا، دی بیڈس ور سو نیٹ اینڈ کلین، دا فوڈ واز سو گڈ، اتنی ہائیجینک طریقے سے وہ تیار ہو رہا تھا، سب کچھ بہت اچھا تھا۔ سو آئی آسکڈ دیم کہ یہ سب کچھ آپ کیسے کر لیتے ہو؟ سو دے سیڈ کہ ڈاکٹر امجد ثاقب ہمیں کہتے ہیں تم ان کو آپ کے جو پیشنٹس ہیں ان بیڈس پہ سلاؤ گے، ان چادروں پہ سلاؤ گے جن پہ تم چاہتے ہو کہ امجد ثاقب سوئے، تم ان کو وہ کھانا کھلاؤ گے جو تم لوگ چاہتے ہو کہ امجد ثاقب کو کھلاؤ۔ واٹ اے بیوٹیفل تھاٹ، اینڈ اس چیز کا ان پہ اتنا اثر ہوا ہے کہ دے آلویز میک شور کہ ایوری تھنگ از پرفیکٹ اینڈ سو گڈ کہ آپ ہر کوئی خوش رہے۔ اور بالکل، دیکھیں ایک چھوٹی سی حدیث خیر بہت بڑی حدیث ہے، لیکن ایک اس کا مفہوم یہ ہے، مختصر سی چند الفاظ کے، دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کرو جیسا سلوک تم چاہتے ہو تمہارے ساتھ کیا جائے۔ اس اصول کو اگر آپ اپنا لیں تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ کسی کی جگ ہنسائی ہو، کسی کو دکھ ہو، کسی کی آنکھوں میں آنسو ہوں، یا آپ کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو، کسی کی عزت میں کمی آئے؟ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے عزت دی جائے، آپ مجھ سے اچھی طرح سے بولیں، میرا احترام کریں، میرے مال و دولت کو اوپر آپ کی نظر نہ ہو، مجھے کوئی کسی قسم کی محرومی یا مشکل آپ کی وجہ سے نہ آئے، تو پھر مجھے یہی چیزیں آپ کے بارے میں بھی تو سوچنی۔ تو ہم نے یہ جو آپ نے فاؤنٹین ہاؤس کا تذکرہ کیا، وہ ذہنی مریضوں کا ایک ادارہ ہے، تو ہم نے جب ایک نیا فاؤنٹین ہاؤس بھی ہم نے بنایا تو ہم نے کہا کہ ایسا بنائیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمیں کو ذہنی امراض لاحق ہوں تو ہم کیا کہتے ہیں زنجیروں میں جکڑے ہوئے جانا تو پسند نہیں کریں گے نا، ہم چاہیں گے کہ کوئی صاف ستھری جگہ ہو۔ میرے عزیز و اقارب بھی یہی چاہیں گے کہ بھئی کی کمفرٹ کی جگہ ہو۔ تو ہم ان لوگوں کے لیے جو بے سہارا ہیں، زمانے نے ان کو
چھوڑ دیا, ماں باپ نے چھوڑ دیا, لیکن یہ تو ہیں تو خدا کی مخلوق اور خدا کی حسین ترین تخلیق ہے, تو ہم ان کو کیوں اس نظر سے دیکھیں کہ ان کے لیے بس گزارے کی چیزیں ہوں. تو یہ آئیڈیل ہے, اس کو ہم پورا کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے یہ ایک اور چیز ہے, لیکن کوشش ہماری یہی ہے کہ جو بھی کام کیا جائے, جو لفظ بولا جائے, وہ دیکھیں پرسوٹ آف ایکسیلنس جو ہے نا, یہ مسلمانوں کا ایک بہترین اصول ہے. جو مسلمان حسن کی تلاش میں نہیں ہے نا, میں نہیں سمجھتا کہ وہ صحیح معنوں میں اپنے فرائض ادا کر رہا ہے, کیونکہ خدا حسن و جمال کو پسند کرتا ہے. ہمیں زندگی میں پرسوٹ آف ایکسیلنس کو سامنے رکھنا چاہیے. حسن سلوک, حسن خیال, حسن تصور, حسن کردار, حسن زبان, حسن بیان, حسن تحریر, ہمیں جو کام کرنا ہے اٹ شوڈ بی نیئر ٹو پرفیکشن. تو میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, جتنے لوگوں نے اس دنیا میں زندگی میں کامیابی حاصل کی ہے انہوں نے حسن کی وجہ سے حاصل کی ہے. ہم نے حسن کو صرف ظاہری شکل و صورت کا متبادل سمجھ لیا. حسن کا ایک اندر بھی ایک کیفیت ہوتی ہے. آپ کیا سوچتے ہیں, اس تک تو مجھے رسائی نہیں ہے. آپ کیا بات کر رہے ہو, کہاں سے سوچا, کیا سوچا, آپ کے دل میں کیا ہے, آپ کی نیت کیا ہے, آپ کے اخلاص اور انفاق جو ہے وہ کیا کس عالم پہ. تو یہ جو احسان ہے نا, احسان کا مطلب یہی نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ نیکی کریں. احسان کا مطلب ہے حسن. جو کام کریں وہ خوبصورتی سے کریں, اٹھیں بیٹھیں چلیں پھریں. اور اس میں مال و دولت نہیں آتی. خوبصورتی سے مراد یہ ہے کہ اس کی سلیقہ. تو جو لفظ بولیں ان لفظوں کو اگر وہ آپ ایسے ہونے چاہیے جو کسی بھی شخص کے دل پہ دستک دیں, اس کے دل کے بند کواڑ کھل جائیں. وہ غالب کا ایک شعر میں نے پڑھا تھا, وہی میں بتا رہا ہوں نا کہ کتابوں نے جو کچھ آئیڈیلز دیے کہ وہ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. یعنی گفتگو کی خوبصورتی کا الٹیمیٹ معیار یہ ہے کہ مجھے لگے یا تو یہ تو میرے دل کی آواز ہے. تو اس نقطہ نظر سے اگر آپ اپنی تربیت کریں تو پھر آپ کی زبان میں کچھ اثر آ جاتا ہے. لیکن حتمی بات یہی ہے کہ یہ اثر جو ہے نا یہ بھی خدا کی دین ہے باقی ہر شے کی طرح. ڈاکٹر صاحب یو آر سچ اے بزی پرسن. اخوت کے ساتھ یہ آپ دیکھیں کتنی ڈھیر ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. اخوت ایجوکیشن کے لیے بھی کام کر رہی ہے, لونز کے لیے تو کر ہی رہی ہے, اخوت ہیلتھ کے لیے بہت کام کر رہی ہے, ٹرانسجینڈر کے لیے بہت کام رہی ہے. یو جسٹ نیم اٹ. اخوت کے ساتھ ہی آپ کی کتنی برانچز جڑی ہوئی ہیں, ان سب میں یو آر ڈوئنگ سو گڈ اینڈ یو آر ڈوئنگ اے لیڈ رول ان دیٹ. اس کے علاوہ آپ کوئی آرگنائزیشن اٹھا لیں, ہر چیز میں آپ بورڈ ممبر میں تو ایٹ لیسٹ ضرور ہیں. اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو لکھنے کا کیسے ٹائم مل جاتا ہے, کیونکہ یو رائٹ اے لاٹ اینڈ یو رائٹ سو گڈ. سو اس کے لیے آپ کو ٹائم کیسے مل جاتا ہے, اور آپ کو اپنے لیے کوئی ٹائم ملتا ہے سب کے بیچ میں یا نہیں؟ ہم مٹائیں گے غربت کے گہرے نشان, پھر رہیں گے یہ قاتل اندھیرے کہاں, کون ٹھہرے گا اپنے مقابل یہاں, دسترس میں ہماری زمین آسمان. ظلم کی رات کو الوداع الوداع, جبر کی رات کو الوداع الوداع, جھوٹ کو الوداع, سود کو الوداع. جی دیکھیں لکھنا جو ہے نا دس از دی بیسٹ, جسے کہتے ہیں نا کہ ذہنی پلیئر. آئی گیٹ مطلب جب کبھی طبیعت بوجھل ہوتی ہے یا فرسٹریشن ہوتی ہے, دیکھیں اظہار اور ابلاغ بہت بڑی چیزیں ہیں. آپ ایک ویژن لیتے ہیں نا, اس ویژن کو جب تک آپ نے ٹرانسفر نہیں کیا لوگوں تک تو وہ تو آپ کی صرف ذات تک محدود رہا. تو لکھنا, کہنا, بولنا یہ سب چیزیں ساتھ چلتی ہیں. تو مجھے لکھ کر میں صبح کے وقت لکھتا ہوں. اب الحمدللہ میں نے 8 کے قریب 8 سے زائد کتابیں لکھی ہیں, اور یہ کہانی ہمارے سفر کی کہانی ہے نا, تو اس کہانی کو لکھا جانا چاہیے تاکہ ان لفظوں سے لوگ بھی ہمت پکڑیں. میں ہر شخص کو مل نہیں سکتا, تو یا میری آواز پہنچ سکتی ہے. آپ نے اس کو اپریشیٹ کیا, میں مشکور ہوں.
تو بہرحال باقی یہ ہے کہ بہت سارے کام کیے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کاموں میں اور وسعت آئے اور زیادہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اصل چیز یہی ہے کہ میں وہی کرتا ہوں جو میرا رب جس کی مجھے توفیق دیتا ہے۔ ایک بہت بڑے پیغمبر کا بھی یہی کہنا تھا، تو ہم بھی اپنی نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہی کہتے ہیں کہ وہ جتنی توفیق دے گا وہی کچھ ہم کریں گے۔ اوکے ڈاکٹر صاحب، بیفور یو گو پلیز اینی میسیج فار اس جن سب کو آپ پہ بہت فخر محسوس کرتے ہیں اور آنے والی جنریشن جو امجد ثاقب کی طرح کچھ اچھا کرنا چاہتی ہے، ان کے لیے کوئی میسیج دیں گے؟ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے تو میرا پیغام یہی ہے کہ اخوت کے ساتھ آپ رشتہ بنائیں، ہمارے ساتھ مل کے اس دنیا کو خوبصورت کریں۔ اگر آپ اپنا کام کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ خوشی کی بات ہے، ہم کہتے ہیں کہ آپ کسی ایک شخص کو اپنا لیں۔ بس سب سے بنیادی چیز تو یہ کہ آپ اپنی مواخات اور مواخات مدینہ کی درخشاں روایت کو اپناتے ہوئے کسی ایک شخص کی زندگی میں خوشیاں بکھیر دیں گے، معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، اب اس کے ساتھ یہ کہ یہ کام کیسے کیا جائے، یا جو آپ پیغام کہہ رہی ہیں، تو پیغام یہی ہے کہ سب سے پہلے ایک خواب دیکھیں۔ وہ خواب آپ کا اپنا بھی ہوگا، یعنی میں کون ہوں، میں کیا کرنا چاہتا ہوں، مجھے کیسے خوشی ملے گی، اور پھر آپ اس پرسنلائزڈ ویژن کو سوشلائزڈ ویژن بھی بنائیں کہ میں دوسروں کے لیے کیا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ پھر اپنے آپ کو وقف کر دیں اس خواب کے لیے۔ اس کے لیے پھر آپ کو کمٹمنٹ، کمپیشن، ایمپتھی، بالکل، ڈٹرمینیشن، مستقل مزاجی، شکست نہ ماننا، ہمت نہ ہارنا، اور ٹیم بلڈنگ، لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا، دیانت، صداقت، یہ ساری خوبیاں اپنانی پڑیں گی۔ اب یہ لسٹ لمبی ہو گئی ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ کے اندر انٹیگریٹی ہے نا، میں تمام خوبیوں کو ایک لفظ میں سمونے کی کوشش کر رہا ہوں۔ انٹیگریٹی کہتے ہیں کورسپونڈنس بٹوین ورڈز اینڈ ڈیڈس، یعنی گفتار اور کردار ایک ہو جائیں۔ بالکل، میں جو کہوں وہی کروں۔ تو یہ انٹیگریٹی کی خوبی ہمارے نوجوان اپنا لیں تو وہ دنیا بدل سکتے ہیں۔ آخری بات یہ، مایوس نہیں ہونا۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو، آپ کا اور آپ کے سننے والوں کا کے لیے بہت دعائیں۔ تھینک یو سو مچ ویورز، آئی ریئلی ہوپ یو لائک دا شو، تھینک یو۔